अस्सलाम वालेकुम तमाम सुनने वाले बहन भाइयों को। हमारा आज का सबक माशाल्लाह कुरान की सूरत नंबर 5 की आयत नंबर 89 से शुरू होता है। तो मैं इंशाल्लाह शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक। पहले आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इसकी हेडिंग पहले इंग्लिश में है, फिर मैं इंशाल्लाह उर्दू में इसको पढ़ूंगी। Do not take God's name in vain. God does not hold you responsible for the mere utterances of oaths. He holds you responsible for your actual intentions. If you violate an oath, you shall atone by feeding 10 poor people from the same food you offer to your own family, or clothing them, or by freeing a slave. If you cannot afford this, then you shall fast 3 days. This is the atonement for violating the oaths that you swore to keep. You shall fulfill your oaths. God thus explains his revelations to you that you may be appreciated. इसका उर्दू में तर्जमा है, अल्लाह का नाम बेमकसद मत लो। अल्लाह तुम्हें महज कस्में खाने का जिम्मेदार नहीं ठहराता, वो तुम्हें तुम्हारे असल इरादों का जिम्मेदार ठहराता है। अगर तुम एक कसम की खिलाफ वर्जी करते हो तो जो खाना तुम अपने घर वालों को खिलाते हो उस जैसा 10 मस्कीनों को खिलाकर या उन्हें कपड़े पहनाकर या एक गुलाम को आजाद करके कफारा अदा करो। अगर तुम इसकी इस्तात नहीं रखते तो फिर तुम 3 रोजे रखो। ये उन कसमों की खिलाफ वर्जी करने का कफारा है जो तुमने रखने की कसम खाई थी। तुम अपनी कस्में पूरी करो। अल्लाह इस तरह तुम्हारे लिए अपनी आयत की वजाहत करता है ताकि तुम शुक्रगुजार बन सको। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमें पता चलता है कि जब हम कस्में खाकर यानी जब हम कसम खाते हैं अल्लाह सुब्हाना ताला के नाम के साथ, उनका नाम बहुत अजमत वाला है। ज़्यादातर इंसानों को अल्लाह ताला की अजमत की इतनी समझ नहीं है और वो बहुत ही आसानी से कैजुअली अल्लाह की कसम कहकर वो बात को आगे बढ़ाते हैं, चाहे उसमें ये किस्म की है महज कस्में जिसका अल्लाह ताला ने कहा है कि अल्लाह ताला तुम्हें उसका जिम्मेदार नहीं ठहराता। लेकिन जब आप कसम खाकर किसी किस्म का कोई वादा करते हैं या कसम खाकर किसी काम को करने का इरादा करते हैं तो उसमें आपने अल्लाह ताला के नाम को बीच में शामिल किया है। तो अब वो उसकी अहमियत इस कदर ज्यादा है। और अगेन जब आपने एक पूरी नियत के साथ किया और उसके बाद आपने उस कसम को पूरा नहीं किया तो यूं कह लें कि उसके साइड इफेक्ट्स उस चीज के इतने बुरे हैं कि यहाँ पे अल्लाह ताला ने उसका फिदिया देने के लिए आपको 3 डिफरेंट ऑप्शंस दिए हैं। असल में 4 ऑप्शंस दिए हैं। एक ऑप्शन आपको ये दिया है कि अगर तुमने एक चीज का इरादा जो है उसको किया और उसकी कसम खाकर फिर उसकी खिलाफ वर्जी की तो पहला ये है कि अपने 10 मस्कीनों को खाना खिलाओ और वैसा खाना जैसा तुम अपने घर वालों को खिलाते हो। या फिर अल्लाह ताला ने दूसरा ऑप्शन दिया है कि उस जैसा 10 मस्कीनों को तुम कपड़े पहना दो। जैसे अगर आपने खाना नहीं खिला सकते वैसा या नहीं पका सकते, जो भी रीजन है, तो उनको कपड़े उनको लेकर दो। और वो भी वैसे ही जैसे कि अल्लाह ताला ने कहा है कि जैसा तुम अपने घर वालों को खिलाते हो तो ऑफ कोर्स कपड़ों के मामले में भी वैसा ही जाएगा।
ایک غلام کو اگر وہ بھی نہیں ہے تو تیسرا آپشن، یہ ان کی مرضی ہے کہ انہوں نے ہمیں اتنے سارے آپشن دیے ہیں، ایک غلام کو آزاد کر کے کفارہ ادا کر دو، اور اگر اس کی بھی استطاعت نہیں رکھتے تو غفور الرحیم نے کہا ہے کہ 3 روزے رکھو، 3 روزے رکھ کر اس جو خلاف ورزی کی ہے اس کا کفارہ ادا کر۔ تو یہ ان کی اتنی بڑی رحمت ہے، لیکن سوال دیکھیں یہ ہے کہ قسم کھا کر آپ نے ایک انٹینشن کی اور اس کے بعد آپ نے اس قسم کو پورا نہیں کیا، آپ نے کسی کے ساتھ کہہ لیں کہ وعدہ کیا، عہد کیا، اور پھر اس وعدے کی خلاف ورزی کی، اور اس میں آپ نے اللہ کا نام لے کر اس چیز کو آپ نے جو ہے آ، آ، دوسرے آدمی کا کہہ لیں کہ اعتبار جیتا کہ ہاں بھئی یہ آدمی کرے گا ایسا، کیونکہ اس نے اب قسم کھا کر کہہ دیا ہے تو یہ کرے گا، اور پھر آپ نے نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ تو بیچ میں گرانٹر ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں سب کچھ کہ ان کا نام لے کر آپ آگے سے کتنی بدنیتی کے ساتھ وہ کر رہی ہیں۔ سچویشن ایسی بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کسی ایسے سچویشن میں آ گئے جہاں پر آپ کی نیت ہے لیکن آپ اسے پورا نہیں کر سکتے فور سرٹن سرکمسٹانسز کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں آپ کو یہ 4 آپشنز دیے ہیں تاکہ جو سول کے اوپر کہہ لیں کہ اتنا بوجھ آیا ہے آپ اس کو کم کر سکیں۔ لیکن قرآن میں اگر اور آیتیں بھی ہیں اس سے ریلیٹڈ، عہد یا اوتھ جو بھی ہم کہہ لیں کہ جو ہم قسم کھا کر لوگوں کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں، تو قرآن میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں انگلش میں اس کو پڑھوں گی۔ ڈو ناٹ بی لائک دا نیٹر who unravels her strong knitting into piles of flimsy yarn. This is your example if you abuse the oaths to take advantage of one another, whether one group is larger than the other. God thus puts you to the test. He will surely show you on the day of resurrection everything you had disputed. میں اپنے لفظوں میں کرتی ہوں، میں بھی ترجمے میں تھوڑی سی وہ ہو، لیکن میں اس وقت انگلش کو پڑھ کے جو اس کا ترجمہ کر رہی ہوں وہ ایسے ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہی ہیں کہ اس بنائی کرنے والے کی طرح نہ بنو جو اپنی مضبوط بنائی کو ایک ناقص کمزور دھاگے کی شکل میں بدل دیتا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری مثال ہے اگر تم اپنی قسموں کو کسی دوسرے کا فائدہ اٹھانے کے لیے استعمال کرتے ہو، تو اس صورت میں یہ اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے، ایسی ہے کہ جیسے آپ نے اپنے سارے کیے کرائے پر پانی پھیر دیا، کہ آپ نے ایک سویٹر بن رہے ہیں دھاگے کے ساتھ، ایک دھاگا ہے اس کے ساتھ بنائی کرتے کرتے وہ ایک مضبوط سویٹر بن جاتا ہے۔ اگر آپ اس کو سویٹر کو لے کر اس کو 2 ہاتھوں کے ساتھ پھاڑنے کی بھی کوشش کریں تو اس دھاگے کی مضبوطی جو ہے جڑ کے وہ اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ وہ آپ کے لیے اس کو پھاڑنا ہاتھ کے ساتھ مشکل ہو جاتا ہے انلیس کہ آپ اس کو کاٹیں کسی چیز سے۔ لیکن پھر اس کے بعد شیطان کا کام اس میں آتا ہے کہ وہ آپ کو اس طرح کا آئیڈیا دے کہ آپ نے کسی سے فائدہ اٹھانے کے لیے اس سے جھوٹی قسم کی، آپ کی انٹینشنز جو ہیں، جو آپ کی نیت ہے اس میں خراب ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایسا ہے کہ جیسے تم نے اپنی جو بھی بنائی کی ہے، جو بھی اچھے کام کیے ہیں، وہ سارے کے سارے وہ ایک اس کمزور دھاگے کی طرح واپس ہو گئے۔ ایک دھاگا ہے اس کو آپ دونوں ہاتھوں سے ایسے تھوڑا سا جھٹکا دیں، وہ ٹوٹ کے 2 حصوں میں بدل جائے گا، لیکن جب ایک
مضبوط سویٹر کی شکل میں وہ ہو جاتا ہے، اس کی ایک مضبوطی ہے، وہ آپ کے کردار کی مضبوطی ہے۔ تو اگر اس میں سے ایک دھاگے کو کھینچیں گے، ایک چھوٹا سا سوراخ ہوگا، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ یوں پکڑیں گے تو اتنی سپیڈ سے کھلتا چلا جاتا ہے کہ بنانے میں آپ کو گھنٹے، دن لگتے ہیں، مہینے لگتے ہیں سویٹر کو، لیکن جب آپ اس کو کھولتے ہیں تو وہ ساری آپ کی کیا کرایا وہ محنت جو ہفتوں مہینوں کے اوپر ہوتی ہے، وہ ایک سیکنڈ، منٹوں کے اندر کھل کے ایک ڈھیر بن جاتا ہے دھاگے کا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی مثال دے رہے ہیں، ان لوگوں کی جو اپنی قسموں کو دوسرے لوگوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے چاہے ایک گروپ جو ہے یا گروہ، وہ دوسرے گروہ سے جتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس طریقے سے میں تم لوگوں کو امتحان میں ڈالتا ہوں، یہ ہماری آزمائش کے طریقے ہیں۔ جو بھی سچویشنز ہمیں زندگی میں آتی ہیں، یہ سب کی سب ہماری آزمائش کے لیے ہوتی ہیں۔ اگر اس میں بعض آزمائشیں کڑی بھی ہوتی ہیں، لیکن اگر اس کڑے وقت میں جو ایک سچا مسلمان ہے وہ اس وقت صرف اور صرف یہی سوچے گا کہ یہ صورتحال آ گئی ہے، جو غلط راستہ ہے وہ بڑا آسان لگتا ہے اس وقت، لیکن اگر میں اس وقت اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق چلوں تو بظاہر آپ کو وہ ایک لمحہ ہوتا ہے جس میں آپ فیصلہ کرتے ہیں، اور آپ نے چوز کیا اللہ تعالیٰ کا راستہ، چاہے بظاہر آپ کو اس سچائی کے اندر کتنا ہی آپ کو اس سچائی کے بولنے میں نقصان نظر آ رہا ہو کہ آگے آپ کو کیا ہوگا، پر وہ ایک لمحے میں جب آپ وہ ایک فیصلہ کر لیتے ہیں تو وہ لمحہ ایسا ہوتا ہے کہ یا تو آپ اللہ تعالیٰ کو منتخب کرتے ہیں یا آپ شیطان کو منتخب کرتے ہیں، اور وہ وہی ایک لمحہ ہوتا ہے کہ جس میں یا تو آپ کا سویٹر مضبوط رہ جاتا ہے یا آپ اس کو ایک کمزور بے مقصد دھاگے میں اس کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے آزمائش کے طریقے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں قیامت کے دن وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ ہمیں دکھائیں گے جس میں ہم لوگ اختلاف کرتے ہیں اس دنیا میں۔ تو یہ ایک اور آیت ہے، میں اس کو بھی پڑھتی ہوں اس اوت کے اوپر، قرآن میں، قرآن مجید کے اندر، they use their oaths as a means of repelling from the path of God. Consequently, they have incurred a shameful retribution. تو اس کا بھی ترجمہ میں اپنے لفظوں میں کرتی ہوں، انہوں نے اپنی قسموں کو اللہ کی راہ سے ہٹانے کے لیے انہوں نے استعمال کیا، نتیجتاً ان کو شرمناک عذاب کا سامنا کرنا پڑا۔ تو یہ آپ دیکھیں، ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنی قسموں کو استعمال کرتے ہیں لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے سیدھے راستے پہ چلنے سے، تو عذاب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کیسا عذاب ہوگا ان کے لیے، شرمناک عذاب۔ پھر یہ ایک اور آیت ہے، ڈو ناٹ سیل یور اوتھس بفور گاڈ شور what God possesses is far better for you if you only knew. اللہ کے سامنے اپنی قسمیں جو ہیں ان کو مت بیچو، جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ جو وائلیٹنگ یور اوتھ سیریس offense، جیسے کہ ہم نے ابھی پڑھا ہے کہ اپنے حلف کی خلاف ورزی کرنا ایک سنگین جرم ہے، تو اللہ تعالیٰ اس چیز سے ہمیں منع کر رہے ہیں، اس خاص طور پر جب آپ اسے بددیانتی سے کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ اتنے غفور رحیم ہیں کہ انہوں نے ہمیں آلریڈی اس کے آپشنز بھی دے دیے ہیں کہ اگر آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے اور آپ شرمندہ ہیں اور آپ اپنے اس گناہ کا کفارہ کرنا چاہتے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پر یہ 4 طریقے جو ہیں اپنی رحمت سے عطا فرمائے ہیں، تاکہ جو لوگ واقعی اپنی سول کو، اپنی روح کو پاک صاف کرنا چاہتے ہیں اور ان سے غلطی ہو گئی ہے، تو وہ اس طریقے سے واپس اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں جا سکتے ہیں، اور واپس یہ سب کچھ جو اللہ تعالیٰ نے 4 طریقے بتائے ہیں جو بھی ان کے لیے مناسب ہے
کیونکہ اب آج کل کے دور میں جو غلام ہیں وہ تو نہیں ہیں، لیکن باقی دو کھانا کھلانا، کپڑے پہنانا یا روزے رکھنا ماشاءاللہ ممکن ہے ہم سب کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں پروٹیکٹ فرمائے ہمیشہ کہ ہم ان کے اس عظیم نام کو، ان جیسی عظیم ہستی کا نام لے کر لوگوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے یا لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے یا لوگوں کے سامنے نیک پاک اور بڑا اپنے آپ کو پرہیزگار انسان دکھانے کے لیے آپ لوگ اس طرح کے کام بھی کرتے ہیں، اور یقیناً کرتے ہیں، کیونکہ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں بتا دیا ہے کہ ایسے لوگ ہیں جو کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں پروٹیکٹ فرمائے انشاءاللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، کہ ہم سے کبھی ایسا ہو کہ ان کا نام اس طریقے سے استعمال کریں اپنی قسموں کے اندر، اور اگر کریں تو اس کو پورا کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ آگے کی ورس ہے سورہ 5 کی آیت نمبر 90۔ Intoxicants and gambling prohibited. O you who believe, intoxicants and gambling and the altars of idols and the games of chance are abomination of the devil. You shall avoid them that you may succeed. آیت 91 میں پہلے انگلش میں دونوں آیتوں کو پڑھ لوں گی، اینڈ پھر میں دونوں کا ایک ہی وقت میں اردو ترجمہ پڑھوں گی۔ The devil wants to provoke animosity and hatred among you through intoxicants and gambling, and to distract you from remembering God and from observing the contact prayer salat. Will you then refrain? You shall, 92, you shall obey God and you shall obey the messenger, and beware. If you turn away, then know that the sole duty of our messenger is to deliver the message efficiently. منشیات اور جوئے کی ممانعت۔ اے ایمان والو، نشہ آور چیزیں اور جوا اور بتوں کے آستانے اور شرطوں والے کھیل شیطان کے مکروہ کام ہیں، تمہیں ان سے بچنا چاہیے تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ شیطان نشہ آور چیزیں اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی اور نفرت پیدا کرنا چاہتا ہے، اور تمہیں اللہ کی یاد اور نمازوں کی پابندی سے غافل کرنا چاہتا ہے۔ کیا تم پھر بھی باز نہ آؤ گے؟ تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور خبردار رہو۔ اگر تم پھر جاتے ہو تو جان لو کہ ہمارے رسول کی واحد ذمہ داری یہ ہے کہ وہ پیغام کو مؤثر طریقے سے پہنچا دے۔ تو سبحان اللہ، یہ جیسے کہ آیت بڑی واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے مخاطب ہیں جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ اے ایمان والو، جو نشہ آور چیزیں ہیں اور جیسے جوا ہو گیا، اور منشیات میں ہمیں پتہ ہے کہ کیا کیا چیزیں شامل ہیں، لیکن اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ ہمیں جوا اور بتوں کے آستانے اور شرطوں کے کھیل جو ہیں، ان سب کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ شیطان کے مکروہ کام۔ سو جو کوئی بھی کرتا ہے بیسیکلی، اصل میں شیطان نے یہ چیزیں لوگوں کے سامنے کھول کر رکھی ہیں، جس میں ان کو بہت شیطان ان کو لطف دیتا ہے، لوگ مزہ اٹھاتے ہیں، ان کے لیے بہت فن ہے، وہ انجوائے کرتے ہیں ان چیزوں کے لیے۔ اب یہاں پر پھر وہی بات ہے کہ یہ چیز ہمیں مہیا ہے، لیکن ہمارے پاس اب آپشن ہے، دو راہ ہے، کہ یا تو ہم ان کا استعمال کریں گے کیونکہ ہمیں فن چاہیے، انجوائمنٹ چاہیے، ان لوگوں کی دوستی چاہیے جو لوگ یہ کرتے ہیں، اور یا پھر چاہے ہم اس کے گڑ میں بھی ہوں، لیکن ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہو کہ ہم کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس چیز سے منع کیا ہے، اور
آخرت پر اتنا یقین ہو کہ ایک دن اس کا استعمال کرنا یا نہ کرنے کا، دونوں چیزوں کا مجھے جواب دہ ہونا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں. تو ہر سبحان اللہ، ہر حکم کے اوپر انسان کے پاس چوائس ہے. ہر حکم میں ہمارے پاس ایسی سچویشنز آتی ہیں جہاں پر ہم نے انتخاب کرنا ہوتا ہے. تو میجورٹی یہاں پہ ویسٹرن سوسائٹی میں، تمام دنیا میں، اگر آپ دیکھیں یہ چیزیں بہت عام ہیں. نشہ آور چیزیں عام، اور غیر قانونی منشیات، الکحل کے مشروبات، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جس کے بارے میں اصل میں ہمیں کسی قسم کا سمجھوتا کرنا ہی نہیں چاہیے. کیونکہ نمبر ون، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے کہ یہ شیطان کے مکروہ کام ہے. یہ ایک انتہائی گھناؤنی چیزیں ہیں. یہ بیسیکلی انسان کی روح کو ختم کر دیتے ہیں. آپ کے سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیت ہے اس کو ختم کر دیتے ہیں. تو اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نہ صرف نشہ آور چیزیں بلکہ جوا اور جو آئیڈلز ہیں ان کی قربان گاہوں کے اوپر، یہ بھی ہم نے اپنی زندگی میں بہت دیکھا ہے کہ ہمارے ملک میں یہ ایک عام پریکٹس ہے جہاں پر لوگ جا کر زردہ، پلاؤ، گوشت، سب کی یہ بڑی بڑی دیگیں ان کے نام کے اوپر دیتے ہیں، اور وہاں پر جا کر وہ قربانیاں بھی کرتے ہیں اور سارا کچھ، اور ان کے نام کے اوپر وہ لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں. جبکہ یہ ساری ڈیڈیکیشنز جو ہیں یہ شیطان کی ہیں، جب وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے نام سے آپ کرتے ہیں. تو یہاں پر اصل میں ہر وہ چیز جو انسان کے ذہن کو کہہ لیں کہ ناقص بنا دے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جو ہے اس کو ختم کر دے اور یا اس میں رکاوٹ ڈالے، تو وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ممنوع کر دی ہے. تو ایسی کوئی بھی چیز جس میں دماغ کو بدلنے والی کوئی بھی چیز شامل ہو، جیسے ہم کہہ لیں چرس ہے، ہیروئن ہے، کوکین ہے، شراب ہے، تو اس طرح کی کوئی بھی چیزیں جو دماغ کی اور عقل کو متاثر کرتی ہیں تو وہ ہمیں منع ہے. ایون نشے کی حالت میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع فرمایا ہے، تاکہ اس کی ریزن بھی اللہ تعالیٰ نے دی ہے تاکہ تمہیں پتہ ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو. جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں، ہم ان کے حضور کھڑے ہیں، ان کے ساتھ کنیکشن میں کھڑے ہیں. تو اس وقت اگر آپ کوئی ہوش ہی نہیں ہے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، یا آپ رکوع کی جگہ سجدہ کر رہے ہیں، یا آپ گر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ایون اس چیز کو اگر آپ نے کنزیوم کر بھی لیا ہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس حالت میں یعنی میرے سامنے مت آؤ، نماز مت پڑھو، میرے ساتھ کانٹیکٹ مت کرو. تو اللہ تعالیٰ ہمیں مزید خبردار کر رہے ہیں کہ یہ شیطان اصل میں تمہارے درمیان آپس میں ان نشہ آور منشیات اور یہ جو جوا، شراب، ان چیزوں کے ذریعے آپس میں دشمنی پیدا کرنا چاہ رہا ہے. اور آپ دیکھیں کہ جن گھروں میں یہ منشیات یوز کی جاتی ہیں یا شراب وغیرہ پی جاتی ہے، تو اتنے لڑائی جھگڑے، اور اس سے سب سے زیادہ بچے افیکٹ ہوتے ہیں. جو پریگننٹ ہوتے ہیں جب وہ شراب پیتی ہیں یا وہ یہ نشے کرتے ہیں، تو سب سے زیادہ اثر اس بچے پر ہوتا ہے جو ابھی اس دنیا میں نہیں آیا، اور اس کے نتیجے میں ذہنی طور پر وہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ ایک نارمل بچے کے طور پر نہیں ہوتا، اس کے نقصان ہے. تو یہ کہ ایک تو آپ گناہ جو کر رہے ہیں خود کر رہے ہیں، بلکہ جو آگے آنے والی آپ کی نسل ہے آپ اس کو بھی متاثر کر رہے ہیں. گھروں میں لڑائی جھگڑے، ڈیورس کا باعث، رشتہ داروں میں آپس میں، دوستوں میں اختلاف کا باعث، اور مارنا ایک دوسرے کو جب آپ نشے کی حالت میں نہیں ہوتے ہیں، آپ کچھ پتہ نہیں ہوتا آپ کیا کریں.
تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان ساری چیزوں سے منع کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی جگہ پہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ observe the contact prayer، نماز پڑھو، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور خبردار رہو، یعنی ہر وقت چوکنا رہے انسان اپنے دماغ میں، کس سے؟ کہ شیطان کی وسپر سے، اور اللہ تعالیٰ کی عظمت سے کے بارے میں انسان ہر وقت اویئر رہے، اور جس وقت بھی آپ کو اس قسم کی کسی بھی چیز کی، بعض دفعہ پیئر پریشر میں آ کر ایسی سوسائٹی میں، ایسے لوگوں کے اندر، ایسے دوستوں کے ساتھ یا ایسے رشتہ داروں کے ساتھ آپ بیٹھے ہیں جو بڑے فخر سے ان چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، اور اگر آپ ان کے درمیان میں ہیں، اگر آپ نہ اس کا استعمال کریں تو ایک طرح سے آپ کا مذاق بنایا جاتا ہے یا کچھ ہے۔ ان ساری سچویشن سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں خبردار رہنے کا کہا ہے۔ شیطان وسپر کر دیتا ہے پیئر پریشر میں، اچھا میں ایک سگریٹ پی لیتا ہوں چرس والی، اور دیر یو گو، آپ نے اللہ تعالیٰ کی، آپ بادشاہ سے نکل گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام چیزوں سے منع کر رہے ہیں، اور ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، جو اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف قرآن بھیجا ہے، اور جو اپنا رسول ہماری طرف بھیجا ہے، اطاعت کرو ان کی۔ اور اگر تم پھر جاتے ہو، ان ساری میں نے تم لوگوں کو یہ ساری آیتیں کھول کر بیان کر دی ہیں، تمہیں اس کے فائدے اور نقصان بھی بتا دیے ہیں، تو اس کے باوجود اگر تم نے شیطان کے راستے کو چن لیا ہے، تو پھر جان لو کہ ہماری رسول کی واحد ذمہ داری یہ ہے کہ وہ پیغام کو مؤثر طریقے سے پہنچا دے۔ اب یہ پیغام ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کے حکم سے آ گیا ہے، رسول نے دے دیا ہے۔ قرآن اٹسیلف جو ہے وہ ایک میسنجر ہے، ایک رسول ہے، پیغمبر ہے، اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آیا ہے۔ تو اگر آپ اللہ تعالیٰ کی ان ساری وارننگز کو، ان تمام کمینڈمنٹس کو اگر آپ نے پس پش ڈال دیا ہے، تو اس کے جو کانسیکوینسز ہیں، جو اس کے نتائج ہیں، وہ انسان نے خود ان کو جھیلنا ہے، اور کوئی اس کا ذمہ دار نہیں ہوگا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ میں یہاں تک انشاءاللہ بس کرتی ہوں۔ سورت 5 کی آیت نمبر 92 تک میں نے پڑھا ہے۔ اب باقی بہن بھائیوں سے گزارش کروں گی کہ وہ ماشاءاللہ اپنی اپنی خیالات کا اظہار کریں، کوئی اچھا ہی کامنٹس ہیں ان کے پاس تو ضرور۔ السلام علیکم۔ ماشاء اللہ، تھینک یو سسٹر، الحمد ماشاء اللہ، تھینک یو سسٹر۔ جی، یہ کچھ باتیں اس میں بڑی اہم اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو سمجھا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سارے احکامات کوئی ان کی خوشی کے لیے تو نہیں ہے، ہمارے انسانوں کی بقا اور ان کی سول کے تحفظ کے لیے اور بھلائی کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ اگر یہ چیزیں ہوں گی تو صرف اور صرف مصیبتیں ہوں گی، نہ صرف اس دنیا میں بلکہ آخرت میں تو ہمیشہ کے لیے، جیسے کہ یہ قسمیں کھانا، جھوٹی قسمیں کھانا، یعنی کہ آپ اللہ تعالیٰ کو جو سب کچھ جانتے ہیں، جو ہر وقت ہمارے درمیان موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے قرآن میں فرمایا ہے کہ اگر 2 لوگ ہیں تو تیسرا میں ہوں۔ اس وقت بھی اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ سوچیں آپ، اللہ تعالیٰ جو سب کچھ جانتے ہیں، ہر جگہ ہر وقت موجود ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے نام نہیں ہے مگر اللہ تعالیٰ کی خصوصیات ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، یہ ساری اللہ تعالیٰ کی خصوصیات ہیں، جس میں سے ہے کہ وہ سب کچھ جاننے والے ہیں، ہر جگہ موجود ہیں، سیم ٹائم پہ آپ کے اندر تک کو جانتے ہیں،
آپ نے جو چیز نہیں بھی کہی وہ بھی جانتے ہیں. تو آپ یہ جانتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، جانتے ہیں ہمارا حساب ہوگا، آپ ان کو بیچ میں ڈال کے گواہ بنا کے کہ لوگ کہیں جی اف اللہ کی قسم کھا لی ہے، ظاہر ہے یہ انسان اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہے. سوچیں وہ کیسا شخص ہوگا جو جھوٹی قسم کھاتا ہے. اس کا مطلب ہے وہ بالکل آخرت پہ یقین نہیں رکھتا، اور جو ہے اس کو کوئی خوف نہیں ہے اللہ کا کہ اس نے اتنا بڑا جو ہے نا اپنے ذمہ جو ہے ایک عذاب ڈال لیا، سمجھے کہ یقیناً اس انسان کا کوئی ایمان ہی نہیں ہے. تو لیکن اگر کبھی ایسی غلطی سے ہو جائے اور انسان اپنی اس غلطی کی جو ہے فوراً اسے احساس ہو جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے اس بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے یا اپنی ریڈمشن کے لیے، تاکہ بار بار وہ کبھی ایسا نہ کر سکے، سوچ سمجھ کے قسمیں تو کھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہر وقت موجود ہے. اگر کوئی آپ کی بات کا یقین کرتا ہے یا نہیں کرتا یہ ان کا مسئلہ ہے. آپ اگر سچ بول رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی بات کا خود ہی بھرم رکھیں گے. اللہ تعالیٰ جب آپ کے ساتھ ہوں تو کوئی آپ کو نقصان نہیں کر سکتا، چیلنج نہیں کر سکتا. تو اس کے لیے کبھی بھی، اور ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ ایسے کنٹریز ہیں جہاں پہ مسلمان جو ہے نا قرآن پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں، جھوٹی گواہیاں دیتے ہیں، قسمیں کھاتے ہیں اور پھر بالکل جھوٹ بولتے ہیں. ان کو کوئی پرواہ نہیں، صرف اپنے آپ کو سچا ظاہر کرنے کے لیے. آپ کو سچا ظاہر کرنے کے لیے کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ کے اعمال اور آپ کی ایکشن آپ کو سچا ثابت کرتے ہیں. چلے بس میں نے یہی تھوڑا سا ایڈ کرنا تھا. ماشاءاللہ سسٹر آپ نے کافی مثالیں اور قرآن کی آیات سے واضح کیا ہے. سو یہ میں تھوڑا سا اس میں اپنے خیالات بیچ میں ڈال رہی تھی اور ریفلیکشن. تھینک یو.